चिल्ला कशी है, ये चिल्ला कशी मुश्किल काम है, क्या परहेज भी करना पड़ता है? काम को भी जब आप सीखना शुरू करते हैं तो उसके कुछ लवाज़मात होते हैं, उसकी कुछ हदूद व क़यूद होती हैं, उसकी कुछ शराइत होती हैं, उसके मुताबिक उस काम को किया जाता है। और ये चूँकि अमलियात का जो शोबा है, ये समझे कि आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है और आपकी शयातीन से जंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत पीर हकीम महमूद हसन तौहीदी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अमलियात कहाँ से सीखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से? ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अमलियात से नवाजा, जादू-जिन्नात के हवाले से आपका बहुत नाम है, लाखों लोगों का आप इलाज कर चुके। आप बताएंगे कि आप अमलियात की तरफ कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1996 की बात है, 96 के आखिर की तकरीबन। हमारे एक उस्ताद साहब थे, जब मैं स्कूल की तालीम से और मदरसे की तालीम से फारिग हुआ तो हमारे एक उस्ताद साहब थे, वो लोगों को दम किया करते थे और सिलसिला कादरिया राशिदिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत रूहानियत से नवाजा था और रूहानियत में एक बड़ा उनका मकाम था। उनके काफ़ी मुरीदीन थे। लाहौर वाघा बॉर्डर की मस्जिद में अरसा 42 साल से वहाँ पे मुकीम थे और वहीं पे उनकी खानका कादरिया भी थी, तो मेरा उनके पास आना जाना हुआ। तो इसी तरह मुझे रूहानियत का एक शौक़ पैदा हुआ। मैंने उनसे कुछ अमल लेके उसके चिल्ले करने शुरू किए, फिर मंजिल का चिल्ला किया उनसे। फिर हज़रत की एक किताब थी शरई इलाज, उसकी हज़रत ने मुझे इजाज़त दी। फिर अमाले कुरानी जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की किताब है, उसकी फिर मुझे इजाज़त दी। फिर इसी तरह 97 में यानी 97 में मेरा चक्कर एक दफ़ा लगा जामिया अशरफिया लाहौर में। मौलाना मूसा खान साहब रूहानी वाजी रहमतुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत जो है वो रूहानियत में उनको नवाजा और उनका बहुत नाम था और मुस्तजाब आबाद लोगों में से थे। तो हज़रत से हमारी मुलाकात हुई किसी हवाले से, कुछ मेहमान थे हमारे साथ। तो हज़रत ने बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाई और फिर अपने कसीदा तौबा के अमल की इजाज़त दी हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर हज़रत की इजाज़त से, हज़रत के हुक्म से 40 दिन मैंने कसीदा तौबा का अमल किया और अमल के दौरान ही पूरा कसीदा तौबा मुझे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना पर मुश्तमिल एक बहुत खूबसूरत नशीद है, हज़रत ने उसको तरतीब दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कसीदा तौबा को बहुत शर्फ़ कबूलियत से नवाजा। वो अमल के दौरान ही मुझे वो हिफ्ज़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से मेरे मामूल में है, मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ। बस इसी तरह फिर हमारी इब्तिदा हुई रूहानियत के शौक़ में और अमलियात सीखने के लिए। फिर अब तो याद भी नहीं कि हम जंगलों में फिरे, पहाड़ों में फिरे। चतराल से आगे अवीर का इलाका है, वहाँ पता चला कि कामिल है, उसके पास गए। बस इसी तरह अमलियात में मेरे 12-13 उस्ताद हैं, जिनमें से अब सिर्फ 3 हयात हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत नवाजा था। 2 लाहौर में हैं, 1 लाहौर से बाहर हैं। तो इसी तरह बस हमारी अमलियात के हवाले से इब्तिदा हुई, फिर चिल्ला कशी शुरू कर दी। साथ ही हिकमत का भी शौक़ था, तो हिकमत की तरफ भी हमने सीखना शुरू कर दिया। उसका इंशाल्लाह मैं किसी मौके पे आपको तफसील से बताऊंगा हिकमत के हवाले से कि हिकमत हमने कैसे सीखी, कौन कौन सी उसमें तिब पढ़ी और कैसे पढ़ी, कहाँ से पढ़ी। तो ये हमारी इब्तिदा थी। इस तरह मौलाना मूसा खान साहब रूहानी वाजी रहमतुल्लाह से कसीदा तौबा का अमल किया और मौलाना ज़फ़र अहमद कादरी साहब रहमतुल्लाह से जो है वो हमारे कुरानी की इजाज़त मिली। शरई इलाज किताब थी, उनकी इजाज़त मिली। 3 चिल्ले किए। फिर उनके जो सिलसिला कादरिया राशिदिया था उसमें हज़रत ने मुझे इजाज़त दी। तो ये इब्तिदा थी। हज़रत, लोग ये जानना चाहते हैं आजकल जो बिलखुसूस आवाम है कि अमलियात सीखने के हवाले से जो चिल्ला कशी है, ये चिल्ला कशी मुश्किल काम है, क्या परहेज भी करना पड़ता है या इस पर मतलब परहेज नहीं करना पड़ता या मुजाहिदा रखना पड़ता है? इसमें थोड़ा सा वज़ाहत करना। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है। देखें, किसी काम को भी जब आप सीखना शुरू करते हैं तो उसके कुछ लवाज़मात होते हैं, उसकी कुछ हदूद व क़यूद होती हैं, उसकी कुछ शराइत होती हैं, उसके मुताबिक उस काम को किया जाता है। और ये चूँकि अमलियात का जो शोबा है, ये समझे कि आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है और आपकी शयातीन से जंग है।
تو شیاطین سے جنگ کے لیے آپ کو اسی لیول کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ چلہ کشی کی جو مثال ہے، یہ سمجھیں کہ آپ روحانی طور پہ شیاطین سے جنگ کے لیے اللہ کے کلام کو آپ پڑھ کے، اس کی ریاضت کر کے، اس میں مجاہدہ کر کے، اور اس میں آپ کچھ پابندیوں کے ساتھ، جن کا حالانکہ کوئی قرون اولیٰ سے تو اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن تجارت الصالحین میں وہ شامل ہیں، نیک لوگوں کے تجربات ہیں۔ جب انسان کسی معاملے میں ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس میں ایک طرح کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور یہی تاثیر ہے۔ پھر تعلق معلّہ بھی اس کے ساتھ ہو، اور صحیح اساتذہ کی رہنمائی بھی ہو، اور اہل اللہ کی جو صحبت بھی ہو، ان کی دعائیں ہوں، ان کا فیض ہو، تو پھر یہ روحانیت کے حوالے سے اسی چلہ کشی کے دوران اور پھر انہی پڑھائیوں پر جب انسان مداومت کرتا ہے، باقاعدگی سے اس کو کرتا ہے، تو اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کے آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی مریض کو دم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دم کے اندر آپ کی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس میں پرہیز بھی ہوتے ہیں، جس طرح گناہوں سے بچنا، اور اس طرح کچھ بدبودار چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا، بعض جلالی پرہیز ہوتے ہیں، جمالی پرہیز ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے دوران ایسی پرہیز کی کیفیات ہوتی ہیں مختلف نوعیت کی۔ سر ایک اور سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خواتین عملیات سیکھ سکتی ہیں؟ جی، خواتین کے لیے اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ صنف نازک ہیں، تو ان کا ایمان کا لیول بھی اس طرح کا نہیں ہے، ان کے اعمال کے لحاظ سے کمزور ہیں، اعصابی طور پہ، عضلاتی طور پہ، اور جسمانی طور پہ بھی وہ صنف نازک میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے پھر خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ جلد جو ہے وہ جنات اور شیاطین سے متاثر ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے خواتین کو بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض ہمارے قریبی عزیز ہیں، کچھ اس طرح جاننے والے ہیں، تعلق والے، تو ہم نے 3-4 خواتین کو بھی چلے کروائے ہیں۔ وہ چھوٹا موٹا خواتین کو، بچوں کو دم کرتی ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی نگرانی میں ہم جو ہے ان کو اجازت دیتے ہیں، تو اس ترتیب سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ۔ ایک اور سوال، جس طرح آگے آپ نے فرمایا کہ چلہ کشی میں کافی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو آج کل جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، کچھ بغیر سیکھے کرتے ہیں، تو کیا عملیات کے لیے باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے، سیکھنا پڑتا ہے، یا خود سے انسان کرنا چاہتا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک کسی بھی علم اور فن کا تعلق ہے، اگر خود سے انسان کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے۔ اور یہ چونکہ ایسی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اور اس میں ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، تو بعض ہم نے ایسے اپنے علماء کرام کو دیکھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، تو میں قرآن کی فلاں آیات پڑھ کے میں دم کر دیتا ہوں، تو اس کے جو ہے ریئیکشن کے طور پہ جب ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کا اپنا حساب نہیں ہوتا، اور اس کے بہت زیادہ شدید قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں۔ بعض ہم نے ایسے اپنے علماء کو دیکھا، کراچی میں بھی اور مختلف شہروں سے میرے پاس آتے ہیں، کہ جنہوں نے کسی کو دم کرنا شروع کر دیا، اب ان کو نہیں پتا کہ جس مریض کو وہ دم کر رہے ہیں وہ جنات کا مریض ہے، جادو کا ہے، نظر بد کا مریض ہے، وہ کس چیز کا متاثر وہ مریض ہے۔ وہ اس کو جب دم کرتے ہیں تو ریئیکشن کے طور پہ جنات جو ہے ان پہ اٹیک کرتے ہیں، اور ان کا اپنا حساب نہیں ہوتا، تو وہ الٹا بیچارے ان کو فائدہ پہنچاتے خود نقصان میں چلے جاتے ہیں، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باقاعدہ طور پہ اس کو سیکھنا چاہیے، چلہ کشی کر کے، اس کی تربیت لے کے، اور اس کی ریاضت کر کے، پھر اس کو اجازت کے ساتھ اور اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ سیکھ کے پھر اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک ہے، تو اس میں نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا حضرت ایک یہ چیز ہے کہ آپ آج کل لوگوں کو عملیات سکھا رہے ہیں، اور آپ کے کیا شاگرد بھی ہیں اس فیلڈ میں؟ جی، جہاں تک پہلے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کسی کو نہیں سکھائیں گے، لیکن ہمارے قابل میں سے کچھ بڑے حضرات ہیں جن کا یہ بہت اصرار تھا کہ اللہ نے آپ کو ایک علم اور فن دیا ہے تو آپ آگے منتقل کریں، کیونکہ میرے اپنے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کچھ خاص قریبی لوگوں کو، کچھ علماء کرام کو ہم نے اس کی چلہ کشی شروع کروائی ہے، اور عملیات کا جو علم اور فن ہے جو ہم نے جگہ جگہ دھکے کھا کے حاصل کیا اور کئی سالوں میں حاصل کیا، وہ ہم ان کو بالکل بٹھا کے اور بڑی ترتیب کے ساتھ ان کو کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ کراچی میں میرے 2 شاگرد ہیں عملیات کے، وہ کام بھی کر رہے ہیں، رحیمیہ خان میں ہیں، ٹنڈو آدم میں ہیں، سکھر میں ہیں، اسی طرح ملتان میں ایک ہیں، سرگودا میں ہیں، تو راول پنڈی میں میرے عملیات کے 2 شاگرد ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں ہیں، پشین میں ہیں، اس طرح اور بھی مختلف شہروں میں، گجرانوالہ میں بھی ایک عالم ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں، لاہور میں 2 ہیں،
تو اس طرح ہم نے جو اہل علم ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو یہ علم آگے اور یہ فن منتقل کیا جائے ان کو ہم سکھا رہے ہیں. جی ایک اور بات کافی مشہور ہے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ سورہ مزمل کے جنات ہیں. جس طرح مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ مزمل کے 40 جو ہے نا موکلات ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی موکلات ہیں یا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سورہ مزمل کا اور بعض لوگوں کے اندر سورہ جن کے حوالے سے یہ چیز ایک زبان زد عام ہے کہ جی اگر آپ اس کا چلا کرتے ہیں اس کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جنات اٹیچ ہونا شروع ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کے سامنے ان کی میت کو کر دیا گیا کہ آپ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو وہاں فوت ہوئے تو یہاں کس وجہ سے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ملائکہ ان سے محبت کرتے تھے اور اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کے جنازے میں شریک ہوں. اللہ نے ان کو ایک اعزاز اور اکرام کے طور پہ ان کو یہ نوازا. تو اسی طرح مسلمان جنات جو ہیں نیک صالح جنات جو ہیں اس میں بزرگ بھی ہیں اولیاء کرام بھی ہیں جنات کے اندر اور کچھ عرصے تک تو صحابی جنات بھی موجود رہے ہیں. اب صحابی جنات میں سے 2-4 ہی ہیں. زیادہ تر اولیاء کرام جنات ہیں جو مسلمان جنات ہیں انہی کو موکلات کہا جاتا ہے. موکلات کوئی فرشتے نہیں ہوتے کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی وہ نیک جنات ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی آیت اور کسی بھی صورت سے محبت کرتے ہیں اور اس کے پھر پڑھنے والے کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور ایک قسم کی ان سے دوستی کر کے ان کی معاونت کرتے ہیں. نہ تو وہ غیر اللہ کی استعانت میں آتا ہے نہ جنات کو قابو کرنے میں آتا ہے. جنات کو قابو کرنا غلام بنانا یہ جادوگروں کا کام ہے. اس کا شریعت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے. جنات آپ کے غلام نہیں بنتے. اگر کوئی عمل کے ذریعے چلا کشی کے ذریعے ان کو قابو کرتا ہے غلام بناتا ہے تو آخر وہ انہی کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے. تو یہ جو موکلات ہیں یہ مسلمان جنات ہوتے ہیں اور پڑھائیاں کرنے سے خوشبو لگانے سے قرآن آیات پڑھنے سے اور ایسی صورتوں کی چلا کشی کرنے سے ان سے محبت کرتے ہیں اور اٹیچ ہوتے ہیں. جب وہی پڑھائی کا عامل آگے دم کرتا ہے مریض کو تو وہی جنات اس کی معاونت کرتے ہوئے محبت اور دوستی کی وجہ سے ان شریر اور شیاطین جنات کو دفع کرتے ہیں. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ نے کسی فضائی قوت کے ساتھ لڑنا ہے تو آپ کو بھی اسی لیول کی فضائی قوت میسر ہونی چاہیے. یعنی فضائیہ سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس بھی فضائی پاور ہو. تو یہ چونکہ ایک لطیف اجسام ہے لطیف جسم ہے ان کا تو یہ روح کے اندر بھی شامل ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر خون کے اندر جس طرح شیاطین دوڑتے ہیں حدیث مبارکہ کی روح سے اسی طرح جنات اور شیاطین کو دفع کرنے کے لیے مسلمان جنات جو ہیں وہ اپنی ایک روحانی قوت کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کر کے تو مریضوں کی جان چھڑواتے ہیں. ایک اور آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہیں سوچتے ہیں کہ ہم جنات چلا کر کے جنات کو قابو کر لیں گے. کیا آپ ان لوگوں کے لیے کوئی مشورہ آپ دینا چاہتے ہیں جو جنات قابو کرنے کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں؟ جی وہ یہی میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں اس طرح بہت نقصان ہوتا ہے. جنات کو قابو کرنے کے چکر میں ان کو غلام بنانے کے لیے ان کو قید کرنے کے لیے جب وہ چلا کشی اور عمل کرتے ہیں تو اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے. شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو غلام بنایا جائے یا ان کو قابو کیا جائے. دوسرا حضرت آپ کو ماشاءاللہ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم فیوزم کی طرف سے خلافت ہے تو کیا ان کے علاوہ کسی اور شیخ سے بھی آپ کو خلافت ہے اور کس سلسلے میں؟ جی اب تو اس طرح تو یاد بھی نہیں ہے. بہت سارے مشائخ نے مجھے اجازتیں دی جن میں سے حضرت مولانا ظفر احمد قادری صاحب رحمہ اللہ انہوں نے سلسلہ قادریہ راشدیہ میں مجھے اجازت دی. اس کے بعد اصل میں میرا اس سے پہلے جو اصلاحی تعلق تھا وہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ سے تھا. حضرت کا جب وصال ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو لحد میں اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو میرے والد صاحب علیہ رحمہ کا جو اصلاحی تعلق تھا وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے تھا. تو ہمارا وہ سلسلہ تھا پیر خانہ وہ تھا. تو حضرت نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کے وصال کے بعد پھر میرا اصلاحی تعلق انڈیا میں حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہوا. ان کی سرپرستی میں ہی پھر ہم نے یہاں دعوت اسلام کا کام بھی شروع کیا. تو اسی طرح سلسلہ قادریہ میں مجھے مولانا ظفر احمد قادری صاحب رحمہ اللہ سے اجازت ہے اور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو بڑے ہمزلف ہیں پیر عبدالحمید نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ان کا ادارہ ہے بنات کا.
وہ لاہور تشریف لائے 2-3 بار، پھر حضرت نے مجھے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی. اسی طرح حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب رحمہ اللہ سے بھی مجھے ان کے نقشبندی سلسلے میں اجازت ہے. پھر اسی طرح چشتیہ سلسلے میں پیر حافظ عبد الواحد صاحب یہاں جیا موسیٰ میں ہوتے تھے لاہور میں، انہوں نے مجھے چشتیہ سلسلے میں اجازت دی. اور اسی طرح حضرت چلاسی بابا جی، حضرت شیخ غلام النصیر المعروف چلاسی بابا جو عبد آباد میں ہوتے ہیں، بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں، علم لدنی ہے ان کا، تو انہوں نے مجھے چاروں سلاسل میں اجازت دی. تو اس طرح اور بھی اب تو یاد بھی نہیں ہے، بہت سارے قابلوں سے بزرگوں سے مجھے اجازتیں ہیں. تو اصل چیز تو یہ اللہ والوں کو اور مشائخ کا ایک قسم کا اعتماد ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی امیدوں کے مطابق اور ان کے نقش قدم پہ اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری بھی اصلاح فرمائے اور ہمارے ذریعے اپنے بندوں کی بھی اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ بنائے ہمیں. دوسرا حضرت ایک کافی علماء میں مشہور ہے کہ آپ کے پاس غلاف کعبہ اور روضہ رسول کے جو ٹکڑے ہیں، جو پیس وغیرہ ہیں، جو اس پہ جو لحاف چڑھایا جاتا ہے، تو یہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ جی میرا الحمدللہ جب بھی حرمین شریفین کا سفر ہوتا ہے تو حضرت شیخ محمد مکی حجازی حافظہ اللہ جو حرم شریف میں درس بھی دیتے ہیں، جن کے والد صاحب علیہ رحمہ بھی 40-45 سال سے بیت اللہ میں مدرس رہے. اب ان کے بیٹے ہیں مکی حجازی صاحب، ان کی بھی تقریباً کوئی 80 کے قریب عمر ہے. تو وہاں ان کے ہاں میرا قیام اور قیام ادھر ہی ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی پھر کچھ عرب شیوخ ہیں جن کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے. تو خصوصی نسبت سے اللہ رب العزت ہمیں وہ تو برکات بھی عنایت فرما دیتے ہیں. تو بس وہ ٹوٹا پھوٹا جو تحفے ملتے رہتے ہیں ہمیں. دوسرا حضرت آپ کی کتاب بہت زیادہ میں نے دیکھی لوگوں کے پاس، آپ کی امانت. یہ کتاب آپ نے کیسے لکھی اور دعوت اسلام کا جو کام آپ نے شروع کیا وہ کیسے کیا، اور اب تک کتنے غیر مسلم کو آپ مسلمان کر چکے؟ جی جس طرح میں نے عرض کیا کہ انڈیا میں جو بزرگ ہیں حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں. اور اللہ رب العزت نے حضرت شیخ مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بہت دین کا کام لیا، اور لاکھوں لوگ ان کے ذریعے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے. تو جب میرا حضرت کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوا تو پھر حضرت کے حکم پہ، حضرت کی سرپرستی میں ہم نے پاکستان میں انٹرنیشنل دعوت ایمان مومنٹ کے نام سے ہم نے کام شروع کیا غیر مسلموں میں دعوت کا. اور جو میری کتاب ہے آپ کی امانت، یہ بس حضرت کی دعاؤں سے، ان کے فیض سے ہی، اور اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں تقریباً کوئی 6.25 سال کا عرصہ لگا، اور 704 صفحوں پر مشتمل ہے. اس کے 704 صفحات ہیں. تو یہ 120 سالہ تاریخ میں قادیانیوں کے لیے پہلی دعوتی اسلوب کے مطابق یہ کتاب ہے. اور اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے کہ اس کتاب کو پڑھ کے الحمدللہ قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے مسلمان ہوئے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ابھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مسلمان کرنا ہمارا فرض منصبی ہے. اس پہ ایک حضرت ایک اور سوال ہے آپ سے کہ آپ لوگوں کا کس کس مرض کا علاج کر سکتے ہیں؟ جو روحانی علاج ہے، آپ کون کون سے مرض کا علاج کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں تاکہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہو بھی تو آپ سے رابطہ کر سکیں. جی ہمارا جو علاج کا طریقہ کار ہے وہ عام عاملوں سے ہٹ کر ہے. نہ تو ہم علاج کے لیے کالا مرغا منگواتے ہیں، نہ کالا بکرا منگواتے ہیں، نہ کوئی ہنڈیا چڑھاتے ہیں، نہ کوئی ایسا غیر شرعی کام کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا احسان ہے، بس قرآنی آیات ہم لکھ کے وہی دیتے ہیں زعفران کے ساتھ پینے کے لیے، اسی کا دم کرتے ہیں. اسی کے مطابق جو اعمال اور قرآنی آیات ہیں یا دعائیں ہیں یا مصنون دعائیں ہیں، اسی کو ہم پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. اور مریض پہ دم بھی انہی کا کرتے ہیں، اور زعفران سے قرآنی آیات لکھ کے پینے کے لیے دیتے ہیں. اور قرآن پاک تو ہے ہی سراپا شفا ہے، اور اس میں ایک ایک اس کے حرف اور ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے شفا کا خزانہ چھپایا ہوا ہے. تو جو یقین کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے ہیں. تو ہمارا تو بس یہ قرآن و سنت کے مطابق بالکل سیدھا سیدھا اس کا طریقہ کار ہے. اسی کی برکت سے اللہ رب العزت جنات اور جادو کے ہر قسم کے مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں. تو یہ غیر شرعی چیزوں سے ہم خود بھی بچتے ہیں اور اپنے مریضوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کے اعمال خراب نہ ہوں بلکہ ان کی اصلاح ہو. آج کل حضرت ایک کئی عامل
آگے مشہور ہے، کوئی بکرا چڑھاتا ہے، کوئی مرغا چڑھاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا آپ بھی اس طرح کی جس طرح آپ نے فرمایا آپ ترتیب نہیں رکھتے، تو ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ساری غیر شرعی چیزیں ہیں، اس کا شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ بس ایک پیسے لینے کے اور کھانے کا ایک ڈونگ ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں، شریعت کے مطابق دم کرتے ہیں، وہ اگر اپنی خوشی سے آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو وہ لینا تو جائز ہے۔ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے 120 بکریاں دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو، سورہ فاتحہ کا دم کیا انہوں نے، تو وہ تو شرعاً ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خود سے ایسے جھوٹ بول کے، اور ہمارا بس وہ زعفران کے ذریعے ہم کرتے ہیں، یا خود جو ہمارے باہر ملکوں میں مریض ہیں ان کے عمل میں خود کرتا ہوں، ان کی پڑھائی کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے وہ نہ بھی آئیں ان کو وہاں فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک اور آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا کوئی بھی مریض ہے، ان کے لیے آپ کا علاج کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا آپ ان کو یہاں بلاتے ہیں یا یہیں سے دم کرتے ہیں؟ جی، جو یہاں آ سکتے ہیں وہ آسانی سے ان کو بلا لیتے ہیں، جو نہیں آ سکتے ان کا پھر عمل ہم خود کرتے ہیں جی، اور ان کو ہم تصور رکھ کے ان کے عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو وہیں بیٹھے بیٹھے شفا عطا فرما دیتے ہیں، ان کو پڑھائی دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے جو ہمارے عمل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، تاکہ ان کا ایک کنیکٹ رہنا عمل کے مطابق جو ہے وہ ضروری ہو۔ مرض کے مطابق ان کو پڑھائی دے دیتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ دوسرا ماشاء اللہ کافی لاکھوں لوگوں کو آپ سے شفا ملی، تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان کے لیے ایک ضروری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ذرا بتلا دیں کہ رابطے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، رابطے کا اکثر جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ کالز آتی ہیں یا دوسرے کالز آتی ہیں، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ میرے 3 نمبر ہیں اور تینوں میرے اکثر سائلنٹ پہ ہوتے ہیں، میں ان کی بیل آن نہیں کرتا، ڈسٹرب ہوتا ہے انسان، معمولات ہیں، دعوتی کام ہے، پڑھائی ہوتی ہے، وظائف ہوتے ہیں، نماز ہے، آرام ہے، اور کوئی اپنے کوئی معاشرتی سرگرمیاں ہیں، کوئی گھر میں وقت دینا ہوتا ہے۔ تو میں اکثر اپنے احباب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات کرنی ہو، پوچھنی ہو، تو آپ مجھے واٹس ایپ کے اوپر وائس میسیج چھوڑ دیا کریں، میں جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں باری سے میں دیکھ کے اس کو میں رپلائی کر دیتا ہوں۔ واٹس ایپ کال تو ہر انسان اٹینڈ نہیں کر سکتا، سننے والا ایک ہوتا ہے، کرنے والے درجنوں اور سینکڑوں ہوتے ہیں، تو سب کی کالز کو انسان نہیں لے سکتا، تو اس لیے آسان طریقہ اور ذریعہ یہی ہے کہ آپ اگر واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو وائس میسیج چھوڑ دیں، اگر آپ سادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، نیٹ وغیرہ نہیں استعمال کرتے، تو آپ کوئی میسیج لکھ کے وقت لے کے پھر فون کر لیجئے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو میسیج پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ حضرت آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالخصوص یہ جادو جنات کے حوالے سے کچھ لوگوں نے وہم بھی پالے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں پہ حقیقت بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جی، اس میں جو ہمارے اتنے سالوں کی جو تجربات کے بعد جو بات سامنے آئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں کہ جو نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ذہن کے اوپر کوئی چیز وہم کی شکل میں سوار ہوتی ہے، وہ جنات جادو کے مریض نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سحر اور جادو سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ جنات اور شیاطین سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ کو نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جادو کے ذریعے یا جنات کے ذریعے جس کو دوسری زبان میں بندش کہا جاتا ہے وہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو ہمیں قرآن پاک سے شفا حاصل کرنی چاہیے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو سینے سے لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو علاج معالجے کا معاملہ ہے، پھر ہمیں چاہیے کہ ایسے جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، صحیح علاج کرنے والے ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں، اور جو انسانی ہمدردی کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق جو اس کو رقیہ کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے قابل اعتماد لوگوں کے اوپر جو ہے اعتماد کرتے ہوئے رجوع کرنا چاہیے، اور ہر قسم کے غیر شرعی، غیر اخلاقی اور اس طرح کے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کر کے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنا علاج کرنا اور کروانا چاہیے۔ حضرت آپ کی اگر اجازت ہو تو آپ کے جو ایڈریس ہے جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں علاج کے لیے، اور آپ کے جو نمبرز ہیں، میل ہیں، باقی سوشل اکاؤنٹ ہیں، کیا ہم نیچے اسکرین پہ دے سکتے ہیں؟ جی، آپ اس میں دے سکتے ہیں، میں حاضر ہوں اس میں، انشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں، ہمارے نمبر وغیرہ دے دیجیے۔ تو فیس بک اکاؤنٹ تو ہمارے پاس بلاک ہوتے رہتے ہیں قادیانیوں کے حوالے سے، دعوتی کام کی وجہ سے، تو باقی ہمارے جو یوٹیوب کے لنک ہیں اس میں جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں اور سارے جو وظائف ہم شیئر کرتے ہیں اس کی ہم ہر ایک کو اجازت عام دیتے ہیں، تو
تو آپ اس کو لنک کو بھی دے سکتے ہیں، نمبر بھی دے سکتے ہیں، اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے لیے نافع الخلائق بنائے اور اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ماہر عملیات حکیم محمود الحسن توحیدی صاحب کو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔